अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी बिल कानून है या नहीं? रियासत 2 दिनों से एक आईनी और कानूनी बहस में उलझी है और आज ही इस कानून को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया गया है। सदर मुमलिकत के ट्वीट के बाद मुल्क एक आईनी कयास में है। सवालात उठाए जा रहे हैं कि सदर मुमलिकत की मंजूरी तसव्वुर होती है या नहीं। सदर ने एतराज उठाया या सदर ने एतराज नहीं उठाया? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कानून बन गया या नहीं? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को कानून बनने के लिए पार्लिमानी अमल से दोबारा गुजारना पड़ेगा? इस हवाले से अपनी अपनी तरशीहात, अपनी अपनी तौजीहात हैं। 19 अगस्त को दिन 10:50 पर यह इतलात आई कि सदर मुमलिकत ने सीक्रेट एक्ट की मंजूरी दे दी है। इसी रोज रात को इसी कानून के तहत तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे अगले रोज 20 अगस्त की सुबह सादिक को 2:04 पर सदर आरिफ अलवी ने यह ट्वीट करते हुए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी बिल पर दस्तखत न करने का दावा कर दिया। सदर ने यह ट्वीट बिल की मंजूरी की खबर के 15 घंटों बाद किया। सदर ने अपनी ट्वीट में इंकशाफ किया कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए क्योंकि मैं इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं था। मैंने अपने अमले से कहा कि वो बगैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्रर वक्त के अंदर वापस कर दें ताकि उन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। मैंने उनसे कई बार तस्दीक की कि आया वो वापस जा चुके हैं और मुझे यकीन दिलाया गया कि वो जा चुके हैं। ताहम मुझे आज पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्जी और हुक्म के खिलाफ गया। अल्लाह सब जानता है, वो इंशाअल्लाह माफ कर देगा, लेकिन मैं उन लोगों से माफी मांगता हूं कि जो इससे मुतासिर होंगे। सदर मुमलिकत के इस इंकशाफ के बाद अपनी नौयत का एक मुनफरिद आईनी और कानूनी बहरान पैदा हो गया है। मुल्क में आईन और कानूनी माहिरीन ने अपनी अपनी राय देना शुरू कर दी है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी बिल की सेहत पर सवालात उठ गए हैं। अगर सदर मुमलिकत ने बिल मुस्तरद कर दिया तो यह कानून कैसे बन गया? पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में दोबारा पेश ही नहीं हुआ तो कानून कैसे हो गया? सदर की जानिब से बिल वापस कर दिया गया, अमले ने रोक कर रखा तो इसकी कानूनी हैसियत क्या होगी? अगर सदर ने बिल मुस्तरद कर दिया तो इस पर एतराज तहरीर क्यों नहीं किया? क्या एतराज तहरीर किए बगैर बिल मुस्तरद किया जा सकता है? और 10 दिन की आईनी मुद्दत में सदर मुमलिकत की जानिब से दस्तखत ना हो तो बिल खुद ब खुद कानून बन जाएगा? इन सवालात की पादाश में 2 दिनों से पूरा मुल्क कयास की कैफियत से गुजर रहा है। सदर मुमलिकत के इंकशाफ के बाद सेनेटर मुश्ताक अहमद ने ट्वीट किया कि अगर सूरत हाल वाकई ऐसी है कि जैसा कि सदर ने लिखा है तो ये रियासत पाकिस्तान पार्लियामान कानून साजी के साथ साथ 24 करोड़ पाकिस्तानियों की तौहीन है। मुल्क के आला तरीन मनसब के इस हाल से पाकिस्तान के हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फरतुल्लाह बाबर ने कहा कि 100 अल्फाज से भी कम ट्वीट में आरिफ अलवी ने वो कर दिखाया जो पिछली दिहाई में कोई ना कर सका। एटम बम फट गया। इसके फौरी मुज़मिरात के अलावा भी आने वाले कई सालों तक इसकी हलाकत खेजी जारी रहेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब कुछ भी हो जाए, आरिफ अलवी को बहुत से लोगों की तरफ से बड़ी इज्जत मिली है। जबकि सदर मुमलिकत के दावे पर साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सवाल उठाया कि अलवी साहब को नोटिफिकेशन के 2 दिन बाद ख्याल आया कि अल्लाह को गवाह बनाना है और माफी मांगनी है। बददियानती की भी कोई हद होती है। ख्वाजा आसिफ ने इसी ट्वीट में बिल का दिफा करते हुए कहा कि आज कानून जब आइन के ऐन मुताबिक बना है तो आपका जाली जमीर जाग उठा। आप अवाम के शऊर को अंडर एस्टिमेट ना करें। अल्लाह आपकी तमाम वारदातों का गवाह है। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने सदर मुमलिकत के दावे को नाकाबिल यकीन करार देते हुए मुस्ताफी होने का मुतालबा किया है। मुस्तफा नवाज खोकर ने सवाल उठाया है कि वजारत कानून के हैंड आउट से यह वाज़ेह है कि सदर ने बिलों को बगैर दस्तखतों के वापस कर दिया। अब आर्टिकल 75 के लिहाज से क्या इसे मंजूरी के तौर पर समझा जा सकता है? निगरान वजीर कानून अहमद इरफान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया कि इससे पहले हमारे पास कोई ऐसी मिसाल नहीं कि सदर के दस्तखत के बगैर कोई बिल वापस आया हो, मगर आइन के मुताबिक ये बिल कवानीन बन चुके हैं। आइन के आर्टिकल 75 में 10 दिन की मुद्दत दी गई है। सदर मुमलिकत के सामने 2 रस्ते हैं। अगर वो दोनों रस्ते नहीं लेते वो कानून जो है वो अमल में आ जाता है खुद ब खुद। जी वो नोटिफाई हो गया है। कभी ये नहीं हुआ गैर दस्तखत सब्त किए किसी चीज को वापस करने का अंदिया दिया गया हो या वापस करने के अहकामात दिए। हुकूमती मौकफ के बरखिलाफ तहरीक इंसाफ बिलों के कानून बन जाने के खिलाफ है और मौकफ रखती है कि कानून तभी बनेगा कि जब पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पास होगा। मौजूदा मुअम्मे में सदर के बकौल उन्होंने बिल को मुस्तरद किया और अपने मातहत अमले को बिल वापस भेजने के अहकामात भी सादर किए। सदर के अहकामात के बावजूद सदारती अमले ने बिल वापस पार्लियामान को नहीं भेजा। सदर के बकौल उनके पूछे जाने पर उन्हें बताया गया कि बिल वापस भेज दिया गया है, मगर यह बिल वापस पार्लियामान को मौसूल नहीं हुआ। और अब यहां कानूनी नुक्ता उठता है कि सदर के बिल वापस भेजने की सूरत यह बिल मुश्तरका इजलास में जाना चाहिए था, मगर इस वक्त मुल्क में निगरान हुकूमत है। मुश्तरका इजलास नए इंतखाबात से पहले मुमकिन नहीं, तो ऐसी सूरत में यहां आइन खामोश है।
اور اسی خاموشی کا فائدہ شاید حکومت نے اٹھایا اور اسے قانون کی شکل دے دی گئی۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ سپریم کمانڈر کے احکامات کے باوجود یہ بل روکا کس نے؟ آج ہی صدر مملکت نے اپنے سیکرٹری کی خدمات اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو واپس کر دی ہیں۔ نگران وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ کل کے واضح بیان کے پیش نظر صدر مملکت کے سیکرٹری وقار احمد کی اب مزید ضرورت نہیں رہی، ان کی خدمات واپس کی جاتی ہیں۔ سیکرٹری وقار احمد کی خدمات کی واپسی اس بات کا اشارہ بھی ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ترمیمی بل کی پارلیمان کو واپس نہ بھیجنے کی ذمہ داری سیکرٹری پر ڈالی گئی ہے، اور یہ اشارہ بھی ہے کہ بل روکنے میں ملٹری سیکرٹری کا کوئی کردار نہیں۔ صدر پاکستان کے آفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کے بعد کہ سیکرٹری کو تبدیل کیا جائے سیکرٹری ٹو دا پریزیڈنٹ، وقار احمد کی طرف سے بھی بیان سامنے آ گیا ہے کہ جس میں ان کا کہنا ہے کہ صدر نے آرمی ایکٹ اور سیکرٹ ایکٹ پر تحریری طور پر حکم نہیں دیا، صدر نے دونوں بلوں کی نہ توثیق کی نہ واپس بھجوانے کا تحریری حکم دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ دونوں بل آج تک سیکرٹری آفس کو موصول ہی نہیں ہوئے، اور آرمی ایکٹ 2 اگست کی آخری تاریخ 11 اگست بنتی تھی، جبکہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ 8 اگست کو پہنچا اور اس کی آخری تاریخ 17 اگست کو مکمل ہو رہی تھی۔ یہ دونوں بل آج تک سیکرٹری آفس تک نہیں پہنچے۔ میں حقائق سامنے لانا چاہتا ہوں، کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا، الزامات غلط ہیں، صدر صاحب ایک انکوائری کروائیں، FIA سے انکوائری کریں اور حقائق سامنے لائیں، جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور انہیں سزا بھی دینی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر سپریم کورٹ یا کوئی عدالت بلاتی ہے تو میں ریکارڈ سمیت اپنی معصومیت ثابت کرنے کے لیے عدالتوں میں پیش ہوں گا، کیونکہ میرا ان بلوں کی تاخیر سے کوئی لینا دینا نہیں، اور میں یہ بات حلف پر کرنے کو تیار ہوں۔ انہوں نے آخر میں صدر پاکستان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میرے حوالے سے جو لیٹر لکھا گیا ہے اسے واپس لیا جائے۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم ہاؤس اور ایوان صدر میں خط و کتابت کا ایک مرحلہ وار نظام ہے۔ جب بھی صدر مملکت کو کوئی سمری یا بل بھیجا جاتا ہے تو یہ اس سے پہلے کئی سیکرٹریز کے ہاتھ سے گزر کر صدر کے پاس پہنچتا ہے۔ صدر کے ماتحت ان کا 21ویں گریڈ کا ایک سرکاری افسر پرنسپل سیکرٹری ہوتا ہے، اور اس سیکرٹری کے نیچے ایڈیشنل سیکرٹریز، جوائنٹ سیکرٹریز، ڈپٹی سیکرٹریز اور دیگر دفتری عملہ ہوتا ہے۔ کسی بھی قسم کی فائل کہ جس پر صدر مملکت کے دستخط یا منظوری چاہیے ہو اور اٹس نیڈڈ، وہ سب سے پہلے ایوان صدر کے سٹاف میں شامل سیکشن آفیسر کے پاس پہنچتی ہے، اور پھر اس فائل کا سفر سیکشن آفیسر سے اوپر کی جانب شروع ہوتا ہے۔ سیکشن آفیسر اس فائل کو اسسٹنٹ سیکرٹری کو بھیجتا ہے، اور پھر یہ فائل جوائنٹ سیکرٹری کے پاس آتی ہے، اور پھر ڈیپٹی سیکرٹری کے پاس، اور اس کے بعد صدر مملکت کے پرنسپل سیکرٹری کے پاس پہنچتی ہے۔ صدر فائنل منظوری کریں یا مسترد کر دیں، دونوں صورتوں میں یہ فائل پھر اسی چین آف کمانڈ سے اوپر سے نیچے آتی ہے۔ یہ ایک مکمل پروسیس ہے، مگر صدر مملکت کی جانب سے بل کو روک کر رکھے جانے کے انکشافات نے معاملے کو زیادہ گمبھیر بنا دیا ہے۔ اس بات کا تعین تو شاید اب عدالتیں ہی کریں کہ آیا آفیشل سیکرٹ ایکٹ آئین کے مطابق قانونی شکل اختیار کر چکا ہے یا نہیں، لیکن اس سے پہلے صدر کے اس انکشاف کی تحقیقات کہیں زیادہ ضروری ہے کہ صدر کے بل واپس بھیجنے کے احکامات کے باوجود بل پارلیمان کو نہیں بھیجا گیا۔ سپریم کمانڈر کے احکامات پر عمل درآمد نہ کر کے ملک کو ایک آئینی اور قانونی معمے کا شکار کس نے کس کی ہدایات پر کیا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو صدر ثابت کیسے کریں گے کہ ایسا ہی ہے؟ یہ سوالات تحقیقات طلب ہیں، مگر آج ہی اس آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ صدر مملکت کے بیان کے بعد ایکٹ درست طریقہ کار کے مطابق پاس نہیں ہوا، اس لیے عدالت کے حتمی فیصلے تک آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو معطل رکھا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما زلفی بخاری نے بھی اس قانون کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ عدالتیں اس بل کی قانونی حیثیت کا جائزہ لیں گی۔ بات کرتے ہیں سابق فیڈرل منسٹر لا اینڈ جسٹس سینیٹر بیرسٹر سید علی ظفر صاحب۔ بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ انڈیڈ فار جوائننگ اس۔ یہ تو واضح ہے وزارت قانون کے موقف کو دیکھ کے کہ صدر نے بلز تو بہرحال سائن نہیں کیے۔ آرٹیکل 75 کی 2 سٹیجز کی انٹرپریٹیشن سامنے آ رہی ہیں، کون سی سٹیج اور شک یہاں آپ کے مطابق ریلیونٹ ہے؟ آرٹیکل 75 جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ 2 سٹیجز پہ ہے۔ ایک سٹیج ہے اس کی پہلی سٹیج جہاں ایک بل بنتا ہے، سینٹ سے نیشنل اسمبلی سے پاس ہوتا ہے اور وہ پریزیڈنٹ صاحب کے پاس آتا ہے۔ پریزیڈنٹ صاحب اس وقت ان کے پاس 2 اختیارات ہیں۔ ایک اختیار یہ ہے کہ وہ اس کو اسینٹ کر لیں، قانونی زبان میں اسینٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو سائن کر لیں۔ اگر وہ سائن کر دیتے ہیں، اس کو مان لیتے ہیں کہ یہ قانون ہے، یہ بل درست ہے، تو پھر وہ قانون بن جاتا ہے۔ دوسری آپشن ان کے پاس یہ ہے کہ وہ اس کو نہ مانیں۔ اگر یہ نہ مانے تو وہ قانون نہیں بنے گا۔ اس سٹیج 1 پہ کوئی ایسا شک نہیں آئین میں ڈالی گئی جس سے یہ کہے کہ اگر وہ نہیں مانتے 10 دن کے اندر اندر تو پھر یہ قانون بن جائے گا۔ ایسی شک سٹیج 1 میں نہیں ہے، اس لیے اگر وہ سائن نہیں کرتے تو یہ قانون نہیں بنتا۔ اب ان کو کرنا کیا چاہیے؟
وہ بھی آئین کہتا ہے. آئین کہتا ہے کہ ان کو چاہیے یہ کہ اپنے کامنٹس دے کے اس کو آفیشلی ریٹرن کر دیں, اس کو واپس کر دیں اس بل کو, تاکہ وہ سٹیج 2 تک جائے. وہ انہوں نے شاید پریزیڈنٹ صاحب نے اپنے عملے سے کہا ہوگا, انہوں نے نہیں کیا یا پریزیڈنٹ صاحب نے نہیں کیا, یہ میں نہیں جانتا کہ کیا وجہ تھی, لیکن وہ بہرحال وہ سیکنڈ والا جو پورشن تھا وہ انہوں نے واپس آفیشلی نہیں بھیجا. لیکن آفیشلی نہ بھیجنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سٹیج 1 پہ وہ بل قانون بن گیا, کیونکہ قانون جس طرح میں نے کہا صرف تب بنتا ہے جب وہ سائن کر دیتے ہیں. اب سٹیج 2 کیا ہے آرٹیکل 75 کے مطابق, کہ اگر وہ سائن نہیں کرتے تو پھر پارلیمنٹ کیا کرے. یہ بھی آئین بتاتا ہے سٹیج 2 پہ کہ اگر وہ سائن نہیں کرتے تو سمجھا جائے گا کہ وہ ریٹرن ہو گیا ہے, اور جوائنٹ پارلیمنٹ پھر بیٹھے گا, اور جوائنٹ پارلیمنٹ اس کو سوچے گا, سمجھے گا, اور اگر وہ اس کا جوائنٹ پارلیمنٹ کا خیال ہے کہ یہ بل درست ہیں تو جوائنٹ پارلیمنٹ واپس پریزیڈنٹ کو بھیج دے گا. اور اگر پریزیڈنٹ صاحب اس سیکنڈ سٹیج پہ 10 دن میں یہ فیصلہ نہیں کرتے, اس بل پہ اسینٹ یا سائن نہیں کرتے, تو پھر آئین کہتا ہے کہ اس صورتحال میں یہ جو قانون, یہ جو بل ہے وہ قانون بن جائے گا, بے شک اس پہ سائن نہ کیے ہوں. تو اب اس سٹیج پہ ہوا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے سٹیج 1 ہے, ابھی جوائنٹ پارلیمنٹ تو معاملہ گیا ہی نہیں, ابھی سٹیج 1 تھی, پریزیڈنٹ صاحب نے اس کو سائن نہیں کیا. ابھی سائن نہیں کیا تو حکومت نے کہا کہ یہ سائن کے بغیر ہی ہم اس کو سمجھیں گے کہ یہ قانون بن گیا ہے. تو میری نظر میں یہ جو گورنمنٹ کا موقف ہے اور جو انہوں نے نوٹیفائی کیا ہے یہ بالکل درست نہیں ہے, یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے, یہ ابھی تک میرے مطابق آئین کے اندر یہ قانون نہیں بنا, اور اس لیے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکتا. یہ ہے پوزیشن, اس میں کوئی ابہام نہیں, اس میں کوئی کرائسس نہیں, صرف یہ ہے غلطی شاید پریزیڈنٹ صاحب کی کہ انہوں نے کامنٹس کے ساتھ نہیں بھیجا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ قانون بن گیا. سو یہ جس کو آپ غلطی کہہ رہے ہیں, پورا کا پورا بل کامنٹس یا ریزرویشنز کے بغیر واپس بھیجا جا سکتا بھی ہے لیگلی؟ یہ جو آپ غلطی کہہ رہے ہیں, از اٹ اے لیپس؟ جی دیکھیں, یہ ضروری تو نہیں ہے, کرنا چاہیے, ایک آئین میں ایک تقاضا ہے تو ہونا یہی چاہیے کہ کوئی نہ کوئی کامنٹس کے تحت واپس کریں, لیکن آئین ساتھ یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ اگر کامنٹس نہیں کرتے تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ بن گیا ہے قانون. آئین ریٹرن کی ہی بات کرتا ہے, وہ ریٹرن کامنٹس کے ساتھ ہو یا نہ ہو, اگر آپ اس کو نہیں مانیں گے تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے, اور وہ یہ ہے کہ جوائنٹ پارلیمنٹ اس کو واپس بھیجے. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا, یہ ازیوم نہیں کیا جا سکتا کہ ایک پریزیڈنٹ جو ہیں وہ کامنٹ بھی نہ کریں, واپس بھی نہ بھیجیں اور اپنے دراز میں رکھیں. ایسا ممکن نہیں ہے. اسی لیے آئین کہتا ہے کہ یا تو وہ اسینٹ کریں گے, اگر انہوں نے سائن نہیں کیا تو وہ ریٹرن سمجھا جائے گا, اور اس لیے بے شک کامنٹ سے بغیر بھی ریٹرن سمجھا جائے, جوائنٹ پارلیمنٹ پھر اس کو واپس بھیج سکتا ہے. یہ ایک اسکیم آف تھنگز ہے تاکہ ایک بل جو ہے وہ رک نہ جائے, اس کا ایک پروسیس ہو اور فائنلی وہ قانون بن سکے. دلچسپ بات ہے سینیٹر صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کرنا بھی یہ تصور ہوگا کہ انہوں نے واپس بھیج دیا, جوائنٹ سٹنگ کو بیٹھنا چاہیے, لیکن یہ کچھ نہ کرنا بریچ آف ہز کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی تصور ہو رہا ہے سر, کہ انہوں نے بریچ کیا ہے. صدر پاکستان نے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کے بعد یہ سیکرٹری کو تبدیل کیا. اب سیکرٹری نے بھی اپنا موقف سامنے لے آئے ہیں, وقار احمد صاحب. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ماننا ہے کہ صدر نے آرمی ایکٹ اور سیکرٹری سیکرٹ ایکٹ پر تحریری طور پر حکم دیا ہی نہیں سرے سے. صدر نے دونوں بلوں کی نہ توثیق کی نہ واپس بھجوانے کا تحریری حکم دیا. ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آج تک یہ بل جو ہے ان کے چیمبرز میں ہی موجود ہیں, سیکرٹری آفس کو موصول ہی نہیں ہوئے. تو یہ تو ایک انٹو اٹ سیلف ایک نیا سوال جنم لے رہا ہے کہ کیا باقی ان کے چیمبر میں ہے, کیا انہوں نے باقی احکامات نہیں دیے ایسے, کیونکہ یہ تو 180 ڈگری کا فرق ہے. دیکھیں, دو سچویشن ہے, میں اس کو دو طریقے سے دیکھتا ہوں. ایک تو سوال ہے کہ یہ قانون بنا کہ نہیں, وہ تو واضح ہے اور کلیئر ہے کہ یہ قانون نہیں بنا. دوسری پوزیشن یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ کیا یہ قانون جو تھا, جو بل جو تھے وہ واپس بھیجے گئے کہ نہیں. پریزیڈنٹ صاحب کا موقف یہ ہے کہ میں نے یہ واپس بھیجے تھے لیکن میرے سٹاف نے اس کو آگے نہیں پہنچایا. جو دوسری طرف کا موقف آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں واپس پہنچا ہی نہیں. تو یہ ایک ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے, ایڈمنسٹریشن پریزیڈنٹ صاحب کے ماتحت ہے. پریزیڈنٹ صاحب کو چاہیے کہ ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ اس کی انویسٹیگیشن کرائیں اور دیکھیں کہ اگر انہوں نے واقعی بھیجا ہے تو پھر کیوں نہیں اس کو امپلیمنٹ کیا گیا ان کے آرڈرز کو.
وہ تحقیقات اور وہ ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ جس کو شو کاز نوٹس دینا ہے وہ دیں اور شو کاز نوٹس دے کے پھر اس کے خلاف کارروائی کریں، وہ ایک ایڈمنسٹریشن والی سائڈ ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، مہر میں بار بار یہ ریپیٹ کر رہا ہوں تھوڑا سا آپ کے پروگرام پہ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا قانون بن گیا. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے قانون ہیں، میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، جو یہ کہتے ہیں کہ ایک جو عدالت ہے اس کو 90 دن کے اندر اندر فیصلہ کرنا ہے یا 60 دن کے اندر کرنا ہے. تو کیا آپ یہ سمجھیں گے کہ اگر وہ 60 دن یا 90 دن میں فیصلہ نہیں کیا انہوں نے تو وہ فیصلہ ہو گیا سائن کے بغیر؟ یہ تو ایسا قانون اگر بننے لگا کہ آپ ایک قانون بن جائے گا، پریزیڈنٹ صاحب اس کو اگر سائن بھی نہیں کرتے تو پھر تو ہر قانون اس طرح آگے چل کے بننا شروع ہو جائے گا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ جو 18ویں ترمیم سے پہلے آئین میں لکھا ہوا تھا کہ اگر یہ 10 دن میں سٹیج 1 پہ بھی اگر پریزیڈنٹ صاحب نہیں اسینٹ کرتے، اگر سائن نہیں کرتے تو یہ ڈیم کیا جائے گا، یہ کہا جائے گا کہ وہ اسینٹ ہو گئی ہے اور وہ قانون بن جائے گا. لیکن 18ویں ترمیم میں یہ والی جو شک تھی یہ نکال دی گئی. جب نکال دی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سٹیج 1 پہ وہ ڈیمنگ پروویژن نہیں ہو سکتی. سٹیج 1 پہ اب اگر پریزیڈنٹ صاحب نہ بھی اس کو اگر سائن نہیں کرتے، بے شک 10 دن گزر بھی جائیں تو وہ آٹومیٹکلی قانون نہیں بن جاتا خود بخود. اس لیے اگر 18 امینڈمنٹ کے پہلے اگر معاملہ تھا اس وقت تو یہ آٹومیٹکلی بن جاتا، لیکن پارلیمنٹ نے سوچ سمجھ کے یہ والی شک نکال دی. جب وہ نکال دی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک ہی پروسیس ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ بل جو ہے اگر سائن نہیں ہوتا، بے شک کامنٹ نہ کریں پریزیڈنٹ صاحب، لیکن وہ ریٹرن سمجھا جائے گا اور وہ ریٹرن ہو کے پھر وہ پارلیمنٹ میں جوائنٹ پارلیمنٹ اس کو کنسیڈر کر کے واپس بھیج سکتا ہے. تو یہ ہے اسکیم آف دا کانسٹیٹیوشن. ایک ہے ایڈمنسٹریٹو سائڈ، اگر پریزیڈنٹ صاحب کا حکم نہیں مانا گیا تو پھر وہ ایکشن لیں ایڈمنسٹریشن سائڈ پہ، لیکن اس کو یہ آپ نہیں کہہ سکتے، کسی حال میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ قانون. مگر سینیٹر صاحب اسمبلی تو ہے نہیں، تو مشترکہ اجلاس تو بلایا نہیں جا سکتا، تو اسپیکر سے صدر کو کوئی انٹیمیشن بھی نہیں ہو سکتی ابھی جو حالات ہیں. تو آپ کے مطابق لا لیپس ہو گئے ہیں، یہ ہے نہیں، مگر یہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی اب چیلنج ہو گئے ہیں آج، تو ادھر کیا ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی دیکھیں، اگر تو یہ بل چیلنج ہو گیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں تو میرے خیال سے بڑا کلیئر کیس ہے. عدالت صرف یہ ایک سوال اٹھائے گی کہ کیا یہ سائن ہوا ہے کہ نہیں. اگر یہ سائن نہیں ہوا، اور یہ اب میرا خیال ہے بات مانی گئی ہے کہ سائن نہیں کیا پریزیڈنٹ صاحب نے، یہ بات تو پریس کانفرنس میں بھی مانی گئی ہے اور وہ نوٹیفیکیشن جو جاری کیا گیا ہے اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ وہ سائن نہیں کیا گیا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ قانون بن گیا ہے. تو عدالت نے سمپلی یہ پوچھنا ہے کہ اگر سائن ہوا ہے یا نہیں، اور اگر نہیں ہوا تو عدالت کہے گی یہ قانون نہیں بنا اور اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی. آپ انتظار کریں کہ جوائنٹ پارلیمنٹ جب نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہو جائے گا، جوائنٹ پارلیمنٹ ہوگا تو پھر یہ آگے کارروائی چلے گی. تب تک کے لیے یہ پینڈنگ ہے بل، اور بل سمجھا جائے گا جس طرح کہ وہ جوائنٹ پارلیمنٹ کا انتظار کے لیے پینڈنگ ہے. اگر یہ سپوزنگ یہ نہ ڈیزولوشن ہوئی ہوتی اور وہ جوائنٹ پارلیمنٹ ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ اس کو کال کیا جاتا جوائنٹ پارلیمنٹ کو، اور جوائنٹ پارلیمنٹ اپنا کارروائی کر کے واپس بھیج دیتی. لیکن یہ چونکہ جوائنٹ پارلیمنٹ نہیں ہے تو اس وقت ایک طرح سے اسٹیٹس کو ہے، اور اسٹیٹس کو صرف تب تک رہے گا جب تک نیشنل اسمبلی نہیں آ جاتی. میرے ساتھ رہیے گا سینیٹر صاحب، ایک وقفہ لیں گے. تو اگر جو اریسٹ ہو رہے ہیں ان لاز کے تحت کیا وہ غیر قانونی ہے؟ ایک وقفے کے بعد جانتے ہیں. اسٹے ود اس. واپس آنے کا شکریہ. سینیٹر علی ظفر صاحب بتائیے گا، جو اریسٹ ہو رہے ہیں ان قوانین کے تحت کیا وہ غیر قانونی ہیں؟ جی دیکھیں، دو اس میں سچویشنز ہو سکتی ہیں کہ اگر تو یہ کارروائی پرانے قانون کے مطابق، یعنی کہ جو اوریجنل ایکٹ ہے آفیشیل سیکریٹس ایکٹ مثلا، اگر تو کارروائی اوریجنل شکوں کے تحت اوریجنل جو قانون تھا اس کے تحت ہو رہی ہے تو پھر تو وہ اپنے اس ایکٹ کے مطابق چل سکتی ہے. لیکن اگر یہ جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں اس کے مطابق کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مثلا کوئی کورٹ بنایا جا رہا ہے یا کارروائی کوئی اس کورٹ کے اندر اس امینڈمنٹ کے ذریعے ہونے لگی ہے، تو وہ کارروائی بالکل غلط ہے، وہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، کیونکہ قانون ہی نہیں ہے. کاغذ کے ٹکڑے کے تحت تو آپ کارروائی نہیں کر سکتے.
تو مجھے یقین ہے کہ وہ جب چیلنج ہوگا اور جو ہونے جا رہا ہے جو میری اطلاع ہے تو پھر وہ اور یہی فیصلہ کیا گیا ہے پارٹی کی طرف سے بھی، صرف میں نے ابھی وکیل چوز کرنا ہے کہ کون ہوگا. تو اگر یہ ہوا چیلنج تو مجھے یقین ہے کہ یہ اس کو وہ کاروائی جو بھی کی گئی ہے اس کاغذ کے ٹکڑے کے تحت اس کاروائی کو غیر قانونی. سینیٹر صاحب ان دا پروسیس فرحت اللہ بابر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹری تحقیق ہونی چاہیے نہ کہ جوڈیشل پرو. جی بالکل، پارلیمنٹ کی جو پارلیمنٹری کمیٹیز ہیں وہ بھی تحقیق کر سکتی ہیں. سینٹ کی اس وقت نیشنل اسمبلی تو نہیں ہے لیکن سینٹ ہے اور سینٹ کی پارلیمنٹری کمیٹی اس کو انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے کہ یہ کیسے ہوا کہ صدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا قانون جو ہے وہ واپس بھیجیں اور وہ نہیں بھیجا گیا. لیکن میرا خیال ہے کہ اس پارلیمنٹری انویسٹیگیشن کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ صدر صاحب اپنی کیونکہ ایڈمنسٹریشن پریزیڈنسی کی ان کے نیچے آتی ہے اینڈ دیٹس دی پرابلم. کاروائی سر یہی مسئلہ ہے کیونکہ صدر صاحب نے تو سیکرٹری کو واپس بھیج دیا ہے، بڑی نرمی برتی ہے، اٹس سافٹ ایک رد عمل. آپ کو نہیں لگتا ایک آفیشیل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور کیا کیا فورمز اویلیبل ہیں صدر کو؟ دیکھیں آپ درست کہہ رہی ہیں کہ سمپلی کسی کو واپس بھیجنا تو ایک سٹیپ 1 ہوتی ہے، بالکل فرسٹ سٹیپ ہوتی ہے، لیکن اس کی ان کو انویسٹیگیشن تو کرنی چاہیے کیونکہ ان کا ٹویٹ بڑا کلیئر ہے اور ٹویٹ یہی ہے کہ میں ڈائریکشن دیتا رہا لیکن مجھے میرے ڈائریکشنز کو فالو نہیں کیا. سو اگر اس ٹویٹ کے اوپر ہم جائیں تو پھر کاروائی ان کو کمپلیٹ کرنی چاہیے یا کم از کم اور کوئی نہیں تو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے یا جو کیبنٹ ڈویژن ہے وہ اس پہ کاروائی کرے اپنے رولز آف بزنس کے تحت. لیکن ضرور اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کیونکہ یہ بڑا ایک امیج بڑا خراب پڑتا ہے. واپس آنے کا شکریہ. ہمارے ساتھ سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر صاحب موجود ہیں. قادر صاحب بہت بہت شکریہ، واضح بیان دیا علی ظفر صاحب نے. آپ کی رائے بھی جاننا چاہیں گے، کیا اتنا ناقابل فہم ہے کہ صدر کو مس گائیڈ کیا ہو ان کے عملے نے؟ میرے نزدیک اس ساری چیز کی کوئی ریلیونس نہیں ہے کہ صدر کو مس گائیڈ کیا یا نہیں کیا. میں تو تیار ہوں ماننے کو کہ صدر صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب تھوڑی دیر کے لیے ہم صدر صاحب کی بات اگر مان لیتے ہیں ایز اٹ از، تو صدر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ صدر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بل ہے یہ اس کو غیر مؤثر کر دیا جائے اور اس کو داخل دفتر کر دیا جائے. اور یہ جو کورس صدر صاحب اپنے مطابق کہہ رہے ہیں جو کہ ان کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے، تو یہ آئین کے خلاف ہے. یہ آئین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا صدر کو کہ وہ کہہ دے کہ لیجسلیٹو پروسیس جو اس کو روک دیا جائے یا اس کو ان افیکٹو کر دیا جائے. آئین میں صدر کے پاس 2 رستے ہیں. ایک رستہ یہ ہے کہ صدر اس بل سے اگری کر جائیں، اس کو اپنی اسینٹ دے دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ صدر واپس پارلیمان کو بھیجیں کہ پارلیمان اس بل کو ریکنسیڈر کرے. یہاں پہ صدر پاکستان نے چونکہ لیجسلیٹو پروسیس کو تھوارٹ کیا ہے اور کانسٹیٹیوشنل پروویژن آرٹیکل 75 کو فالو نہیں کیا، تو اس طرح کی صورت میں آرٹیکل 75 کی کلاس 3 جو ہے وہ باثر ہو جائے گی، یعنی وہ دیٹ ول کم ان ٹو پلے، اور اس کے مطابق یہ جو قانون ہے it shall be deemed to have been assented by the President and therefore it will become law. صدر صاحب یہاں اسینٹ دیں گے یا ریکنسیڈریشن کے لیے بھیجیں گے. دونوں صورتیں صدر کے ٹویٹ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ دونوں کورسز اڈاپٹ نہیں کیے گئے. تو لہذا یہ جو ان کی بات ہے دستخطوں والی، وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق انہوں نے نہیں کی. اور صدر کی کیوں نہیں آپ بات مان لیتے؟ اگر دستخط نہیں کیا اور میں نے اس کو روک دیا ہے تو کیا صدر روک سکتا ہے اس کو؟ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہی واز ان بریچ آف ہز کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی، ان کا آئینی جو ان کا تقاضا تھا ان سے، اس کو بریچ کیا ہے. مگر سر اگر ایسا تھا اور وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے بھی تھے، کیا ان کی یاد دہانی کرانا عملے کا کام نہیں ہے؟ ایسی صورتحال میں تو ہائی کورٹ سے بھی کام لیا جاتا ہے جو صدر کا آئینی تقاضا ہے. اینڈ ڈز یہ آٹومیٹکلی اس کا یہ مطلب تو نہیں اٹ واز ڈیمڈ ٹو بی اسینٹڈ، تو یہ ذرا تشریح کے اندر کانفلکٹ آ رہا ہے. ہاں اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اگر صدر جو ہے اسی صدر نے، انہوں نے بیچاروں نے، آپ کو یاد ہے اسمبلیاں تک ڈیزالو کر دی تھی. جی قومی اسمبلی ڈیزالو کر دی انہوں نے، کابینہ کو سارا کچھ ڈیزالو کر دیا تھا اس وقت. غیر آئینی قرار دیا. صدر جو ہے کسی کوئی بل آئے اور اس پہ کیا میں نے کام ہی نہیں کرنا، میں بیٹھ جاؤں گا، تو آپ کا مطلب ہے کہ پاکستان کا آئین اتنا کمزور ہے
کہ وہ سارا لیجسلیشن جو ہے وہ رک جائے گی، ہرگز نہیں رکے گی. اسی چیز کو دیکھتے ہوئے، اسی چیز کو کیٹر کرتے ہوئے یہ لفظ انکارپوریٹ کیے گئے ہیں، ڈیمڈ ٹو ہیو اسینٹڈ. اسی لیے ڈیمڈ ٹو ہیو اسینٹڈ، اور کوئی سچویشن نہیں ہے جہاں پہ کہ ڈیمڈ ٹو ہیو اسینٹڈ کی ریلیونس بنے گی. سٹیج ٹو میں یہ ایڈ کیا گیا 18ویں ترمیم کے بعد. مگر عرفان قادری صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے مرحلے میں بھی اگر صدر کچھ نہ کرے تو بھی منظوری ہی تصور ہوگی. بالکل، اگر وہ لے کے بیٹھ جاتا ہے، اپنا کام نہیں کرتا، تو اتنی مدت گزر جاتی ہے تو پھر وہ لا بن جائے گا. سو عرفان قادری صاحب، یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت میں بھی اب چیلنج ہو گیا لاہور ہائی کورٹ میں، اس کی معطلی دیکھ رہے ہیں؟ ویری انٹرسٹنگ کہ اس میں دو ایسپیکٹس ہیں. ایک تو یہ والا ایسپیکٹ ہے کہ جی کہا جائے گا کہ یہ قانون بنا ہی نہیں تھا، اور دوسرا ایسپیکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ قانون اگر بنا بھی تھا تو کیا یہ قانون آئین سے متصادم، آئین کے خلاف ہے. تو اگر سپریم کورٹ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ یہ جو دو پروویژنس ہیں جو کہ قانون بن گیا تھا اور اس کے تحت یہ امینڈمنٹس ہو گئی تھی، تو سپریم کورٹ پھر بھی کہہ سکتی ہے کہ یہ اگر پروویژن کو کوٹ کر کے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے. لیکن دونوں صورتوں میں سپریم کورٹ کے جو موجودہ چیف جسٹس ہیں وہ اپنی مرضی کا بینچ نہیں بنا سکتے. وہ ہم خیال 3 ججز کے ساتھ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے. ان کو جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے نیچے جو کولیجیم بنایا گیا ہے چیف جسٹس اور 2 سینئر ججز کا، وہ مل کے فل کورٹ کو اگر معاملہ جائے گا تو اس کی لیجٹمیسی ہوگی. ورنہ یہ اپنے ہم خیال ججز کا بینچ اگر بنائیں گے تو اس کی آرڈر کی کوئی وقت نہیں ہوگی. عرفان قادری صاحب، صدر مملکت عارف علوی اگلے ماہ اپنے صدر کے عہدے سے ان کا ٹینیور پورا ہونے والا ہے، لیکن ابھی تو ان کو استثنا حاصل ہے، امیونٹی بھی حاصل ہے اگر وہ صدر پاکستان جب تک ہیں. مگر آئی واز ٹاکنگ ٹو اے فیو ایکسپرٹس، ان کا یہ ماننا ہے کہ عہدے سے استعفیٰ اگر وہ دے دیں یا جب ہٹیں ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی ہو سکتی ہے. آپ کا کیا کہنا ہے؟ لیکن اس میں ایک بڑی خطرناک بات ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ ان کا اقدام جو ہے اگر کل کو یہ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے کہ بطور صدر کے انہوں نے انکانسٹیٹیوشنل چیز کی ہے، تو پھر ان کو جو ٹرسٹ ہے انہوں نے اس کو بٹرے کیا ہے، کیونکہ یہ ایک سیکرٹ ٹرسٹ ہے صدر کا آفس. اور اگر سیکرٹ ٹرسٹ کو آپ اوبے نہ کریں، سیکرٹ ٹرسٹ کو بٹرے کر دیں، تو اس کا مطلب نیند نہیں ہے، تو اس سے وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں. اور ایک شخص جو اس طرح سے ڈسکوالیفائی ہوتا ہے وہ پارٹی ہیڈ نہیں ہو سکتا سپریم کورٹ کے کچھ فیصلوں کے بعد. یہ سیکرٹ ٹرسٹ کے بٹریل کے اوپر روشنی ڈالیں، بیکاز صدر اگر اپنے سٹاف سے کہہ رہے ہیں اور پھر انہیں آف کورس ریکارڈ بھی پیش کرنا ہوگا. تحریر کتنی ضروری ہے؟ دیٹ ریٹن ڈاکیومنٹ شوڈ بی اویلیبل. کیونکہ سر ہماری جتنے بیوروکریٹ سے بھی بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ زبانی احکامات بھی اتنے ہی وزن رکھتے ہیں صدر مملکت کے when he orders his staff to do something. میں نے تو شروع میں ہی آپ بات کی ہے زبانی، میں اس کو کوشچن نہیں کر رہا، میں تو اس کو مان رہا ہوں. لیکن جو زبانی بات کی ہے اس طریقے سے وہ نہیں بھجوا سکتے واپس. ان کو تحریر میں لانا پڑے گا کہ انہوں نے اسینٹ کیا ہے یا انہوں نے اس پہ ریکنسیڈریشن کا کہا ہے. انہوں نے چونکہ ٹویٹ میں ریکنسیڈریشن کی بات نہیں کی، اسینٹ کی بات بھی نہیں کی، تو لہذا انہوں نے جو کورس اڈاپٹ کیا ہے وہ کورس آرٹیکل 75 کے خلاف ہے. اور آئین کا 75 آرٹیکل جو ہے وہ ایک عام فہم بندہ سمجھ سکتا ہے آسانی سے. صدر صاحب نے غالباً اس کو دیکھا ہی نہیں ہے، یا صدر صاحب کے لیے یہ ٹویٹ کسے ان کے لیگل نے ڈرافٹ کیا ہے جس نے خود بھی اس کو بغور نہیں پڑھا. عام فہم بندہ سمجھ سکتا ہے سر. ادھر تو لائرز کی بھی کنسنسس نہیں ہمیں مل رہی. ایک اپنی نوعیت کا منفرد آئینی بحران پیدا ہو گیا ملک میں. صدر علوی کے پاس تو ابھی لمبے عرصے تک صدر رہنے کا موقع تھا، جب تک الیکٹرل کالج پورا نہیں ہوتا ٹل دی نیکسٹ الیکشنز صدر رہ سکتے تھے. اب اس اقدام سے انہیں حاصل کیا ہوگا؟ استعفے کا بھی دباؤ بڑھ رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ صدر نے جب اسمبلی توڑ دی تھی تو اس وقت اسپیکر کا اقدام اور صدر کا یہ سارے اقدام کو سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب نے کہا تھا کہ یہ فراڈ ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن پہ. جہاں انہی صدر نے اتنا بڑا انکانسٹیٹیوشنل چیز کر دی تھی جس پہ کہ سپریم کورٹ کو اس کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کرنا پڑا. اور ایک سپریم کورٹ کے جج نے کہا کہ یہ کانسٹیٹیوشن سے کھلواڑ ہے، فراڈ ہے. ان ادر ورڈز آئی وڈ سے کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو تب سبورٹ کر دیا تھا. تو جہاں اتنی بڑی چیز انہوں نے کر دی ہے تو اس حساب سے تو یہ آرٹیکل 75 کی جو وائلیشن ہے یہ تو بہت چھوٹی وائلیشن. مگر صدر عارف علوی نے اپنے سیکرٹری کو تبدیل کر دیا ہے. کیا اس کا مطلب یہ بھی لیا جائے کہ سیکرٹری نے اپنے طور پر پروسیڈ کیا، گو کہ ہی از ڈینائنگ آل دیز ایلیگیشنز؟ کیا سیکرٹری کے خلاف کارروائی بنتی ہے؟ ایوان صدر میں FIR بھی ڈسکس ہوئی ہے سر. بالکل نہیں کاٹنی چاہیے. FIR سیکرٹری پہ نہیں کاٹنی چاہیے، کیونکہ
صدر کا تو آرڈر ہی ایک ایسا ہے جس کو وہ کیری آؤٹ ہی نہیں کر سکتے. صدر تو کہہ رہے ہیں اس کو ان افیکٹو کر دو, صدر صاحب فرما رہے ہیں ان افیکٹو کر دیں آپ اس کو. وہ کیسے ان افیکٹو کر سکتے ہیں اس کو سیکرٹری صاحب جو ہیں؟ اور آپ اس کے اندر مزید تحقیقات کے طلبگار ہیں whether it's judicial اور parliamentary. میرا خیال ہے اٹ ول بی اے ویسٹ آف ٹائم. صدر نے تو کنفیس کر لیا ہے. پریزیڈنٹ ہیز کنفیسڈ دیٹ ہی ایکٹڈ انکانسٹیٹیوشنلی. اینڈ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دیٹ آپ کی نظر میں یہ قانون آج ہے یا نہیں؟ یہ قانون بن گیا ہوا ہے, لیکن یہ چیلنج ڈیفینیٹلی ہو جائے گا سپریم کورٹ میں, اور سپریم کورٹ میں پہلے ہی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ ان کو فل کورٹ بٹھانا پڑے گا. ٹھیک, مگر صدر مملکت کو اب بقول آپ کے ان کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ خاموش رہیں, استعفی دیں, یا پھر ڈٹے رہیں؟ میرا خیال ہے اگر صدر صاحب سے واقعی اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کی معافی مانگ لیں, اور ورنہ پھر دوسرا صورت ہو سکتا زیادہ اچھا ہوگا. یعنی استعفی. بہت بہت شکریہ عرفان قادر صاحب. We're going to take a very short break. We're going to be right back. Stay with us. 36 گھنٹے قبل منظور ہونے والے پہلے سے متنازع اور صدر پاکستان کی ٹویٹ کے بعد مزید متنازع ہونے والے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت 3 بڑی گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی سابق وزیر خزانہ اسد عمر اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا ہے. تاہم اسد عمر کو گرفتاری کے بعد اس لیے رہا کر دیا گیا کہ ایف آئی اے کے مطابق سائفر مقدمے میں ابھی اسد عمر اور اعظم خان کے کردار کا تعین ہونا باقی ہے. آج آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم ہونے والی پہلی خصوصی عدالت نے پہلا مقدمہ سنا کہ جس میں گرفتار وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کو پیش کیا گیا. آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کا اضافی چارج انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین کو سونپا گیا ہے, جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت درج کیے گئے مقدمات کی سماعت کریں گے. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ملک بھر میں صرف ایک ہی عدالت قائم کی گئی ہے کہ جس میں ان کیمرہ پروسیڈنگز ہوں گی. خصوصی عدالت میں ہونے والی پہلی سماعت سائفر کیس سے متعلق تھی. جج نے شاہ محمود قریشی کے خلاف ان کیمرہ سماعت کی. اسپیشل عدالت کے جج ابو الحسنات نے غیر متعلقہ افراد کو کمرہ عدالت سے نکالنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا معاملہ ہے, غیر متعلقہ افراد باہر چلے جائیں کمرہ عدالت میں. شاہ محمود قریشی کے وکیل شعیب شاہین, انتظار پنچوتا, گوہر علی اور علی بخاری موجود رہے, جبکہ پی ٹی آئی کے جونیئر وکلا کو بھی کمرہ عدالت سے باہر کر دیا گیا. عدالت کے باہر پولیس کی بھاری نفری بھی رہی. دوران سماعت ایف آئی اے نے شاہ محمود قریشی کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی, جبکہ قریشی صاحب کے وکیل شعیب شاہین نے سائفر کے معاملے پر ایف آئی اے سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی اور بار بار جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کی. فریقین کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے شاہ محمود قریشی کو ایک روزہ ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کرتے ہوئے 25 اگست کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے. سائفر گمشدگی کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا پہلا مقدمہ درج کیا گیا ہے. مقدمہ سیکرٹری داخلہ کی مدعیت میں سنگین آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعہ 5 اور 9 سیکشن 34 کے تحت درج کیا گیا. اٹک جیل میں قید پی ٹی آئی چیئرمین کو توشہ کیس کے بعد سائفر میں بھی باقاعدہ گرفتار کیا گیا, جبکہ وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے بعد ایف آئی اے نے سائفر کیس میں حراست میں لے لیا. تحریک انصاف کے ان رہنماؤں پر ایف آئی آر میں سائفر غائب کرنے, مندرجات کو ذاتی فائدے اور مذموم مقاصد کے لیے حقائق کو مسخ کرنے کا الزام لگایا گیا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف ایف آئی آر 15 اگست کو درج کی گئی. ایف آئی آر کے متن میں کہا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ کے سائفر میں موجود اطلاعات غیر مجاز افراد تک پہنچائیں, حقائق کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا. دونوں نے ریاست کے مفادات کو خطرے میں ڈالا. مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے سائفر کے مندرجات کے غلط استعمال کی سازش کی. ایف آئی آر کے متن کے مطابق 28 مارچ کو بنی گالہ اجلاس میں سائفر کے مندرجات کے غلط استعمال کی سازش کی گئی. سابق وزیر اعظم نے قومی سلامتی کی قیمت پر اپنے مذموم مقاصد کے لیے سائفر کو استعمال کیا. ایک طرف اسلام آباد کے مجسٹریٹ نے ایم پی او کے تحت پی ٹی آئی رہنما شہریار افریدی کی گرفتاری کا عدم قرار دینے کا فیصلہ چیلنج کر دیا ہے, تو دوسری جانب سپریم کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کی دیگر مقدمات میں گرفتاری روکنے کی درخواست اعتراضات لگا کر واپس کر دی گئی ہے. سپریم کورٹ رجسٹرار آفس کے اعتراض میں کہا گیا ہے کہ درخواست گزار ثابت نہیں کر سکا کہ کون سا بنیادی حق متاثر ہوا ہے, یہ کیسے عوامی مفاد کا معاملہ ہے. ایک درخواست میں غیر متعلقہ نہ سمجھ آنے والی مختلف استدعا کی گئی ہیں. نگران حکومت کے حلف اٹھانے کے بعد ایک بار پھر گرفتاریوں کے عمل میں شدت آ چکی ہے, اور اب کی بار مقدمات کی نوعیت مزید سنگین ہے. لیکن تحریک انصاف کے جن رہنماؤں کا گرفتاری عمل میں لائی جا رہی ہے, اس کی حیثیت پر پی ٹی آئی سوال اٹھا رہی ہے. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی صدر پاکستان کی ٹویٹ کے بعد قانونی حیثیت کے اوپر سوال اٹھا رہی ہے. جب تک یہ طے نہ ہو کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ ایک منظور شدہ قانون ہے یا نہیں, تو گرفتاریاں عمل میں کیسے لائی جا رہی ہیں, یہ سوال اٹھا رہے ہیں. لیکن چیئرمین پی ٹی آئی کا ایک اور کڑا امتحان توشہ کیس ہے کہ جس میں وہ پہلے ہی قید زندان ہیں. آج ہی سپریم کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کے توشہ کیس سے متعلق اپیلیں سماعت کے لیے مقرر کرتے ہوئے بینچ تشکیل دے دیا ہے. چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 23 اگست کو چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیلوں پر سماعت کرے گا. جسٹس مظاہر نقوی, جسٹس جمال مندوخیل بینچ کا حصہ ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.